ये ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? सर, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? रुमैसा यूं थी कि अभी रो देगी। वो और अल्तमिश लिफ्ट में खड़े हुए ही थे कि एक फ्लोर नीचे जाकर अचानक ही लिफ्ट बंद हुई थी। दोनों ही गिरते गिरते बचे थे। रुमैसा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। फौरन लिफ्ट के पास आकर बटन प्रेस करने लगी। सर, ये खुल क्यों नहीं रही? बंद क्यों हो गई है? रुमैसा का रंग फक हुआ था। आंखों से पल में आंसू जारी हुए थे। अल्तमिश उसे देखकर बोला, मिस्टर रुमैसा प्लीज आप चुप कर जाएं, मैं देखता हूं कि क्या हुआ है। अल्तमिश ने लिफ्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट में शायद कोई तकनीकी मसला आ चुका था। ना वो खुल रही थी और ना ही चल रही थी। एक जगह आकर रुक गई थी। उसने जोर से लिफ्ट का दरवाज़ा धड़धड़ाया था, लेकिन मसला ये था कि इस वक्त उसका पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। बस वो और रुमैसा ही ऑफिस में थे। चौकीदार से भी वो कह चुका था कि कुछ देर में उसके ऑफिस की पूरी इमारत को ताला लगाकर चला जाए, लेकिन अब ये मसला हो चुका था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लिफ्ट को आखिर हुआ क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लिफ्ट बंद हो जाए। शायद लाइट बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक चुकी थी, और जनरेटर ऑन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सारा ऑफिस खाली था। चौकीदार को भी ये लगा कि सब जा चुके हैं, इसीलिए उसने जनरेटर ऑन करके लिफ्ट देखने की भी कोशिश नहीं की। अल्तमिश ने फौरन से मोबाइल से फ़ोन किया था, लेकिन मोबाइल की सर्विस काम नहीं कर रही थी। रुमैसा की आंखों से आंसू बहे थे। सर, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? अल्तमिश कहने लगा, देखें मिस रुमैसा, मैं देख रहा हूँ कि क्या मसला है। मुझे लगता है लाइट चली गई है और किसी ने जनरेटर ऑन नहीं किया। एक्चुअली सारा स्टाफ जा चुका है, मैं और आप ही रह गए हैं। रुमैसा, मुझे आप अपना फ़ोन दें, मैं देखूं मेरा फ़ोन चल नहीं रहा। रुमैसा ने जल्दी से अपना पर्स खोलकर मोबाइल अल्तमिश के हाथ में पकड़ाया था। सर प्लीज़ किसी तरह से दरवाज़ा खुलवाएं, मेरा दम घुट रहा है। उसे वैसे भी बंद कमरों से और लिफ्ट से घुटन का एहसास ज़्यादा होता था। अपने कमरे का दरवाज़ा वो तब बंद करती थी जब खिड़कियों को खोल देती थी। जो कमरा या जो भी जगह चारों तरफ से बंद होती थी, उसका सांस घुटने लगता था। उसे लगता था उसे सांस नहीं आएगा। एक अजीब सा फोबिया था जो उस पर सवार होने लगा था। अभी भी वो इसी कैफियत में मुब्तला थी। ओहो, मुझे लग रहा है लिफ्ट के अंदर सर्विस नहीं आ रही। आपके मोबाइल में भी कोई सर्विस नहीं आ रही। अब क्या करूं मैं? कैसे खुलेगी ये लिफ्ट? अल्तमिश भी परेशान हुआ था। रुमैसा के आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार अपने माथे पर आने वाला पसीना वो साफ कर रही थी। दम घुटने लगा था। अल्तमिश भी परेशान था। लिफ्ट में अब घुटन का एहसास बढ़ने लगा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा, अपनी टाई की नॉट ढीली की, क्योंकि बंद लिफ्ट में दोनों ही पसीने से शराबूर हो चुके थे। अब तो अल्तमिश ने लिफ्ट को धकेल कर खोलने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। रुमैसा बेहद परेशान थी। वो ऑफिस में स्कार्फ पहन कर आती थी, लेकिन अब दम घुटने की वजह से उसने सबसे पहले अपना स्कार्फ ढीला किया था। अल्तमिश ने जब उसके चेहरे से बहता हुआ पसीना देखा तो कहने लगा, मिस रुमैसा, आप अपना स्कार्फ उतार दें। रुमैसा बेहद परेशान थी। पहले तो नफ़ी में सर हिलाने लगी। अल्तमिश उसके पास आया और कहने लगा, आपका पहले ही सांस रुक रहा है, देखे मुझे कोई नई मुसीबत में मत डालिएगा। वो परेशान भी बहुत था। उसके अपने माथे से पसीना बहने लगा था, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाए जा रही थी। तभी अल्तमिश ने उसके सर से स्कार्फ उतारा और स्कार्फ उतार कर अपने कोट के ऊपर फेंक दिया। वो रोई जा रही थी। खुदा के लिए लिफ्ट खोल दें वरना मैं मर जाऊंगी। अब उसका सांस बहुत ज़्यादा घुटने लगा था और अल्तमिश को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना शूज़ ज़ोर से लिफ्ट पर मारना शुरू किया। सारे बटन्स पर अपना मुक्का मारा था कि शायद चल जाए, किसी तरह से दरवाज़ा खुल जाए। पसीने से वो भर चुका था। अपनी शर्ट के 2 बटन उसने खोले, लेकिन इस छोटी सी लिफ्ट में ना कोई पंखा था और ना ही एसी चल रहा था कि कुछ सांस लेना आसान होता। बंद लिफ्ट में जैसे दोनों की जान निकाली थी। बार बार वो कॉल कर रहा था, फिर चिल्लाने लगा, कोई है? देखें, हमारी मदद करें, हम लिफ्ट में बंद हो चुके हैं। कोई है जो मेरी आवाज़ सुने? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी मदद को पहुंचे, लेकिन कोई नहीं था। किसी की आवाज़ नहीं आई थी। ओह शिट! जैसे वो पीछे पलटा तो रुमैसा के हाथ में पकड़ी फाइल छूट चुकी थी।
वो लिफ्ट में बैठती चली गई, गहरे गहरे सांस ले रही थी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसकी गैर होती हालत देखकर अल्तमिश के हाथ पांव फूले थे। रुमैसा, रुमैसा क्या हुआ है तुम्हें? वो खुद परेशान होकर रह गया था, लेकिन रुमैसा के होंठ कपकपा रहे थे, पूरा वजूद कपकपाने लगा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। एक तो अल्तमिश इस लिफ्ट के बंद होने पर परेशान था, अपनी भी हालत बिगड़ने लगी थी। पसीना था कि बहे जा रहा था। उस पर उस लड़की की हालत, पानी की बोतल तक मौजूद नहीं थी कि वो उसे पानी पिला देता। शायद ऐसे ही उसकी हालत में कुछ सुधार आता। वो बेहद परेशान हो चुका था, लेकिन रुमैसा की आंखें बंद होने लगी थी। वो अजीब तरह से सांस ले रही थी, जैसे कि उसका सांस बंद हो रहा हो। वो बेहद परेशान हो गया था। उसके रुखसार को थपथपाने लगा। रुमैसा, कम ऑन, होश में आओ। वो अपनी शर्ट के कई बटन खोल चुका था, क्योंकि पसीना बहने की वजह से उसकी अपनी हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर रुमैसा की बिगड़ती हालत। अब रुमैसा की आंखें बंद हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ, लिफ्ट को बुरी तरह से पीटने लगा। कोई है जो हमारी मदद करे, प्लीज, खुदा के लिए लिफ्ट खोलें। एक लड़की का सांस रुक रहा है, वो मर जाएगी। खुदा के लिए कोई लिफ्ट खोले। कभी अपने जूते से लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहे का वो दरवाज़ा इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकता था। अगर लकड़ी होती तो टूट जाती, लेकिन शीशा होता वो तब भी उसे शीशे को तोड़ देता, लेकिन लोहे के दरवाजे को और उस पर बंद लिफ्ट के बंद डब्बे नुमा कमरे को खोलना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। अब तो लग रहा था जैसे रुमैसा का सांस बंद हो चुका है। खुदाया, मैं क्या करूं? अल्तमिश की अकल काम करना छोड़ गई थी। पहले तो उससे अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी थी, क्योंकि वो पसीने से भीग चुकी थी। अपनी हालत उसकी गैर हो रही थी। उस पर वो बेहोश लड़की उसके होश उड़ा रही थी कि कहीं से कुछ हो ही ना जाए। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और रुमैसा को दोनों बाजुओं से पकड़कर हिलाने लगा। उसके चेहरे को थपथपाने लगा। रुमैसा, फॉर गॉड सेक यार, उठो। वो उसे झंझोड़ रहा था। फिर उसे लगा जैसे वो हल्का हल्का सांस ले रही है। अल्तमिश के पास बस एक ही तरीका बचा था उसे बचाने का। इसीलिए मजबूरन अल्तमिश ने अपने होंठ रुमैसा के लबों पर रख दिए और उसे सांस देने लगा। पता नहीं चला कब वो अपनी कोशिश में उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर चुका था। उसकी जान बचाने के गर्ज से ये सब कुछ कर रहा था। रुमैसा का दुपट्टा तो वो पहले ही उतार चुका था, ताकि उसे घुटन का एहसास कम हो सके। जिस कदर वो उसके करीब हो चुका था उसे खुद भी एहसास नहीं था। इस वक्त सबसे पहली बात जो उसके जहन में थी वो ये थी कि वो लड़की की जान बचा ले। वो उसे अपनी सांसें दे रहा था जब एकदम से लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका। बाहर खड़े चौकीदार और चंद नौजवान उसे देखकर हैरान हुए। यूँ अचानक से लिफ्ट के दरवाज़ा खुलने पर अल्तमिश फौरन से पीछे हटा था। अब रुमैसा सांस ले पा रही थी। वहाँ खड़ा एक नौजवान अल्तमिश के पास आकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि अल्तमिश सच बताता, उस नौजवान ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था। चौकीदार और दूसरे नौजवान उस शख्स को पीछे करने लगे। अभी भी रुमैसा बेहोश थी। नौजवान कहने लगा, अगर मैं वक्त पर आकर शोर ना मचाता, ये कंपनी ना खुलवाता और ये लिफ्ट ना खुलवाता, तो ये मेरी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता। इसने उसे बर्बाद करके रख दिया। अल्तमिश कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, बंद हो गया था। मैं सिर्फ इसे सांस देने की कोशिश कर रहा था, इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो। तुम अपनी हवस पूरी कर रहे थे। शर्ट उतारकर कौन सा सांस देने की कोशिश कर रहे थे तुम इसे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। चंद नौजवानों ने पानी के छींटे रुमैसा के मुंह पर मारे थे। जब कुछ देर के बाद वो होश में आई थी, लेकिन होश में आते ही उसके होश उड़े थे। सामने उसका मंगेतर अहमर खड़ा था। उसे देखकर रुमैसा जल्दी से उठ बैठी। अब ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर आ रही थी। उसका सांस कुछ बहाल हुआ था, लेकिन कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन अपने मंगेतर अहमर को गुस्से में देखकर वो कुछ हैरान हुई थी। एक नौजवान से कहने लगी, मुझे पानी दे दें प्लीज़, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रहा। एक नौजवान के हाथ में पानी की बोतल थी जो उसने रुमैसा को दे दी।
وہ پانی پینے لگی لیکن اس کا منگیتر التمش کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اسے بار بار دھکا دے رہا تھا، یہاں تک کہ لفٹ سے باہر دھکا دے چکا تھا۔ جیسے ہی رمیسا نے کچھ ہوش سنبھالا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، احمد کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سر کو کیوں مار رہے ہو؟ وہ ہر بات سے انجان تھی۔ احمد کہنے لگا، یہ کمینہ تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ رمیسا کہنے لگی، احمد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو، سر تو مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ نہیں لفٹ کیسے بند ہو گئی تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا، اسی لیے میں۔ رمیسا نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ احمد کہنے لگا، اچھا تو یہ سب تم دونوں کی ملی بھگت ہے؟ اتنی دیر تک تم آفس میں باس کا دل بہلانے کے لیے رکتی ہو؟ یہ کہنا تھا کہ رمیسا کو احمد پر بہت غصہ آیا، کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ یہ سب کچھ وہ ابھی بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ البتہ التمش کو بنا شرٹ کے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تھی وہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، البتہ شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پر جتنی گھٹن لفٹ میں تھی سانس تو اس کا بھی رک رہا ہوگا، لیکن وہ ہر بات سے انجان تھی۔ احمد کہنے لگا کہ اچھا ہوا جو میں آج تمہیں آفس میں لینے آ گیا، تمہاری اصلیت تو مجھ پر کھل گئی۔ رمیسا حیران اس کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی اصلیت؟ وہ کہنے لگا، زیادہ بھولی بننے کی کوشش نہ کرو، جو کچھ تم دونوں لفٹ کے اندر کر رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کو میں پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دوں گا، تمہاری اصلیت بتا دوں گا، میں تو کیا کوئی اور بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ رمیسا کہنے لگی، احمد آپ کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے مجھے کیا کرتے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، زیادہ شریف مت بنو، مجھے تو لگتا ہے تمہارا باس تمہیں ویسے بھی استعمال کر چکا ہے، اور احمد کبھی بھی استعمال شدہ چیز کو زیر استعمال نہیں لیتا۔ رمیسا یہ بات سن کر طیش میں آئی تھی، کہنے لگی، آپ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ آخر مجھے کوئی بتاتا کیوں نہیں کہ ہوا کیا ہے؟ سب چپ تھے۔ احمد کہنے لگا، خود کو آئینے میں دیکھو، تمہاری میٹھی میٹھی لپسٹک بتا دے گی کہ تمہارے باس نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ سن کر رمیسا کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، اسی گراؤنڈ فلور میں لگے قدامت شیشے کے پاس گئی۔ اس کا پھیلا کاجل، میٹھی میٹھی لپسٹک اسے جس بات کی تصدیق کر رہی تھی وہ رمیسا کے لیے سہانے روح تھا۔ اس نے جب التمش کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، اسے بنا شرٹ کے دیکھ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ڈر کر بھاگتے ہوئے اس عمارت سے باہر نکلی، سامنے آنے والے رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی اور اپنے گھر کا ایڈریس بتایا، اور گھر پہنچ گئی لیکن بے حد خوفزدہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں احمد اس کے گھر آیا تھا، وہ اس کا چچا زاد تھا۔ چند مہینے پہلے ہی تو دونوں کی منگنی ہوئی تھی، لیکن جب سے منگنی ہوئی تھی احمد رمیسا کی ہر بات میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا تھا، جو اب اس کی مجبوری تھی اور پچھلے 6 ماہ سے کر رہی تھی۔ آج تک کبھی اس کی التمش سے زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، وہ بہت بھی لیے دیے رہتا تھا، اسٹاف کے ساتھ تمیز سے بات کرتا تھا، لیکن اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ کسی سے فری ہونے کی اس نے آج تک کوشش نہیں کی تھی۔ اب بھی احمد کے والد نے رمیسا سے کہا تھا کہ ساری فائلز آج ری چیک کر کے رکھنا، اور جو میٹنگ میں ہمیں فائنل چاہیے اسے لازمی ریڈی کر دینا۔ بے شک تمہیں جتنا مرضی ٹائم لگ جائے، کیونکہ کل میٹنگ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کوتاہی ہو۔ وہ بیچاری صبح سے اسی کام میں مصروف تھی، لنچ بھی اس نے نہیں کیا تھا، اور جب اس نے سارا کام نمٹا کر دیکھا تو 5 کے بجائے 6:30 بج چکے تھے۔ آفس پورے کا پورا خالی ہو چکا تھا، سارا اسٹاف جا چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جان نہیں لگ رہی تھی جب چوکیدار نے کہا کہ التمش سر نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے۔ اس نے وہ ساری فائلز اٹھائیں اور آفس میں چلی گئی۔ سامنے التمش اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، کہنے لگا، ہاں بس ابھی نکلنے ہی لگا ہوں۔ تبھی اپنے سامنے رمیسا کو دیکھ کر سیدھا بیٹھ گیا، فون بند کر دیا، کہنے لگا، آپ نے میٹنگ کی فائل تیار کی؟ اور میں سیکنڈ کہنے لگی، یہ سب میں نے کر دیا ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا، بس ایک نظر اس نے فائل دیکھی، کہنے لگا، ہاں آپ نے کافی حد تک ہر بات کو کلیئر کر دیا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنا کوٹ ریوالونگ چیئر سے اتار کر اپنے بازو پر لٹکا چکا تھا، کہنے لگا، میں اب جاؤں گا، کافی دیر ہو گئی ہے، بس میں اسی چیز کے انتظار میں تھا کہ آپ کا کام ختم ہو تو میں بھی جاؤں۔ اور رمیسا کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ نہایت شریف قسم کا نوجوان تھا۔ جب تک آفس میں ایک بھی امپلائی ہوتا تھا
وہ کبھی بھی آفس چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، کہتا تھا آپ سب لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ سامنے چوکیدار سے بھی کہنے لگا کہ آپ بھی جا سکتے ہیں۔ پھر رمیسا سے بات کرتے کرتے ہی وہ لفٹ تک پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی لفٹ کے اندر دونوں بیٹھے، لفٹ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جس کا انجام شاید اب تم۔ اس کے لیے تو اتنا برا نہ تھا، لیکن رمیسا کہیں کی نہیں رہی، کیونکہ احمد نے آ کر وہ تماشا لگایا کہ رمیسا رو رو کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہ گئی، لیکن کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ آتے ہی اس نے نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے، لیکن منہ دھوتے ہوئے خوب روئی تھی۔ ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ التمش اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے، اس کی بے ہوشی میں اس کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ آج تک کبھی بھی اس نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے۔ اتنی تو انجان نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ احمد کہنے لگا میں اس وقت نام اور داغدار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، جب پتہ نہیں کتنے بار اپنے باس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے۔ آج تو اچانک سے لفٹ کھل گئی تو میں نے اس کے کرتوت سامنے دیکھ لی۔ مجھے دیکھ کر یہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ التمش بہت اس کے ساتھ بےہودگی کر رہا تھا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ احمد بے حد غصے میں تھا۔ رمیسا رونے لگی، اپنے باپ کے دروازے سے کہنے لگی ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لفٹ بند ہو گئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی، میں نہیں جانتی کہ بے ہوشی کے عالم میں میرے ساتھ کس نے کیا کیا۔ وہ کہنے لگا لو اور سن لو، بے ہوشی میں سے یہ تک نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے والدین ماتھے پر بل ڈالے رمیسا کی بات سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں، تم نے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا، کیا اس لیے نوکری کرنے چاہتی تھی؟ دکھ تو کہتی کہ میری عزت پر آنچ نہیں آئے گی اور تم میری مالی حالات میں مدد کرو گی، یہ مدد کی ہے تم نے میری۔ رمیسا کے والد قیوم صاحب پر تو جیسے غصے کے مارے پاگل پن کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ کہنے لگے میں بدنامی کبھی بھی اپنے نام نہیں لگاؤں گا، میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا رمیسا۔ جبکہ رمیسا ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں تک کہ باہر کا مین دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ باہر سے بھی چند لوگ تماشا دیکھ رہے تھے جب قیوم صاحب نے آگے بڑھ کر رمیسا کا گلا دبایا، اور اتنی زور سے دبایا کہ رمیسا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ اسے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ قیوم صاحب بس یہی کہہ رہے تھے کہ میں اپنی عزت کی بھینٹ تمہیں چڑھا سکتا ہوں، لیکن اپنی پگڑی دوسروں کے سامنے اچھال نہیں سکتا۔ میں اپنی غیرت کی خاطر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، یہی کہہ رہے تھے جب تیزی سے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جانتا تھا جس غصے میں احمد گیا ہے کہیں رمیسا کی زندگی کو اجیرن نہ بنا دے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا کہ وہ رمیسا کا گلا دبا لیتے، اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ بسم اللہ کر کے قیوم صاحب کے ہاتھ سے رمیسا کا گلا آزاد کیا اور کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ التمش کو اپنے سامنے دیکھ کر قیوم صاحب کا فشار خون بڑھا تو انہوں نے گریبان پکڑ لیا۔ کمینے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہیں، میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی کو دور کر سکوں۔ عمر کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود اسے دیکھا بغیر شرٹ کے رمیسا پر جھکا ہوا تھا، اور جو کمینگی دکھا رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اگر میں غلط ہوتا تو یہاں کبھی نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، کیوں اپنی بیٹی کو برباد کر رہے ہیں؟ دروازہ کھول کر تماشا لگا کے رکھ دیا، اپنی ہی بیٹی کی عزت کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ لڑکی بے قصور ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، اس بیچاری کو کیوں آپ لوگوں نے غیرت کا مسئلہ بنا دیا، کیوں اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ قیوم صاحب کہنے لگے تو سزا چاہیے تمہیں، لگتا ہے تم قصوروار ہو اور سزا بھگتنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، خدا کے لیے اپنی بیٹی کے کردار پر الزام مت لگائیں۔ قیوم صاحب کہنے لگے تو ٹھیک ہے، چاہو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ۔ رمیسا کا بازو پکڑ کر انہوں نے بری طرح سے اسے باہر کی طرف پھینکا تھا، وہ شاید گر جاتی اگر التمش اسے سنبھالتا نہیں، لیکن جلدی ہی اس نے اپنا آپ التمش سے الگ کیا تھا اور غصے سے دیکھنے لگی۔
کل تک اس کی نظر میں التمش کی بہت عزت تھی، لیکن اگر اس نے واقعی لفٹ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا تو آج وہ جس مقام پر تھی، جس وجہ سے بدنام ہوئی تھی، وجہ التمش تھا۔ اس کے والد کہنے لگے لے جاؤ اسے یہاں سے اور خود بھی دفع ہو جاؤ۔ کہنے لگا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بیٹی ہے آپ کی؟ قیوم صاحب کہنے لگے مر گئی ہے میرے لیے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اگر اتنا ہی اس کا احساس ہے تو لے جاؤ اسے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قابل عزت ہے تو پھر اسے اپنی عزت بنا لو۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنی عزت کبھی نہیں بناؤ گے، کیونکہ تم جیسے امیر زادوں کے لیے ان کی پرسنل سیکرٹری صرف دل بہلانے کی چیز ہوتی ہے۔ التمش کو بے تحاشا غصہ آیا اور قیوم صاحب کی سوچ پر افسوس بھی ہوا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بنا لیتا ہوں اس کو اپنی عزت، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکی شریف ہے۔ اگر آپ کو اس کی شرافت کا یقین اس وقت آئے گا جب میں اسے عزت دوں تو میں دے دیتا ہوں عزت، مگر اسے یہاں سے لے کر تبھی جاؤں گا جب یہ میری بیوی بن جائے گی۔ بلائیں نکاح خواں کو اور آپ میرا نکاح رمیسا سے پڑھا دیں۔ لیکن رمیسا ساکت کھڑی ہوتی تھی، کہنے لگی نہیں کرنی مجھے ان سے شادی ابا، آپ میرا گلا دبا دیں، مجھے جان سے مار ڈالیں، لیکن مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میں نہیں کروں گی اس سے نکاح، مجھے انکار ہے۔ قیوم صاحب کہنے لگے ابا قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کی بدنامی کا سبب بنے۔ آپ مجھے ایک کونے میں رہنے کی جگہ دے دیں، میں ساری زندگی گزار لوں گی، لیکن میں اس بدنامی کے ساتھ اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ اگر اس شخص نے میری بے ہوشی کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نکاح تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن قیوم صاحب کہنے لگے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا پر یہاں نہیں رکھوں گا۔ پھر کہنے لگے جاؤ احمد، جا کر مسجد سے نکاح خواں کو لے کر آ، اس لڑکی کو میں ابھی اسی کے ساتھ رخصت کروں گا جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، یہ میرے گھر پر نہیں رہے گی۔ رمیسا ہاتھ جوڑ کر روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں احمد ایک نکاح خواں کو لے آیا۔ شکوہ کناں نظروں سے رمیسا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے بیٹی کے سر پر چادر تک نہیں دی۔ میں سب بھی جان وجود کی طرح کھڑی تھی جب آگے بڑھ کر التمش نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا۔ قیوم صاحب نے تو بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں، ماں اپنی جگہ پر روئی جا رہی تھی۔ چھوٹی بہن بھی وہیں کھڑی تھی، اپنے باپ کے لیے بیٹا بننے کی خواہش میں، اپنے باپ کا سہارا بننے کی خواہش میں آج وہ کس ذلت سے گزر رہی تھی۔ اسے التمش پر غصہ بھی آ رہا تھا اور نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو اسے بڑا شریف انسان سمجھتی تھی۔ نکاح خواں نے نکاح شروع کروا دیا تھا، دل پر پتھر رکھ کر رمیسا نے یہ نکاح کیا تھا، اور نکاح ہوتے ہی قیوم صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہنے لگے اسے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ نہ کسی نے سر پر پیار دیا، نہ اسے دعا دی۔ روتے ہوئے وہ التمش کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں بھی کبھی اپنے باپ کے گھر سے رسوا ہو کر نکلے گی۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا؟ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، رو رو کر آنکھیں مترنم ہو چکی تھیں۔ التمش جب اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بجانے لگا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ خود گاڑی سے اتر کر رمیسا کے دروازے کی طرف آ کر اس نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ رمیسا کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ خود نیچے اتر گئی۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کو عزت دی تھی، اس کا باپ تو اسے جان سے مار ڈالنے کو تیار تھا، لیکن اس نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کی جان بچائی تھی، اور اس کو اس لڑکی کا رویہ التمش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ہمراہی میں ہی گھر کے اندر لے کر گیا تھا۔ اب تو ایک اور تماشا رکھنا باقی تھا جو اسے اس لڑکی کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے برداشت کرنا تھا۔ اس لڑکی کی جان بچانا التمش کو مہنگا پڑ گیا تھا۔ نہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے سوچا تھا کہ اسے رمیسا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی والدہ بیٹھی تھی۔ التمش کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ لڑکی روئی روئی سی تھی، ابھی بھی اپنے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ اب سمجھے اندر داخل ہوتے ہی رمیسا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ دیکھ کر انیلا بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ ان کا بیٹا ایسا تھا تو نہیں کہ کسی غیر لڑکی کا یوں ہاتھ پکڑے۔ جتنا وہ محنتی تھا، کاروبار کو فوکس کرنے والا تھا، اتنا ہی لڑکیوں کے معاملے میں بالکل لاپرواہ تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے انوالو نہیں ہے۔
انیلا بیگم چل کر التمش کے پاس آئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کر رہا تھا۔ انیلا پھر کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ التمش کہنے لگا، یہ رمیسا ہے، میری بیوی۔ یہ سن کر انیلا بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، التمش تم ہوش میں تو ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا، ماں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے والد بھی سیڑھیاں اتر کر آئے۔ التمش کے ساتھ انہوں نے رمیسا کو دیکھا تو کہنے لگے، ارے تم یہ رمیسا کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کیونکہ وہ رمیسا کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ آفس میں کام کرنے والی ایک عام سی ادنا سی امپلائی ہے۔ کہنے لگا، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جبار صاحب کا پارا تو ہائی ہو گیا اور وہ سیڑھیاں اتر کر بیٹے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انیلا بیگم تو دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جبار صاحب کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے اس ادنا سی لڑکی سے نکاح کیا؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا، بس محبت ہو گئی تھی اس سے۔ یہ سن کر جتنا جبار صاحب حیران ہوئے تو اتنی ہی رمیسا بھی حیران تھی۔ وہ برجستہ اس کی شکل کی طرف دیکھنے لگی۔ رمیسا کو تو لگا تھا وہ یہ کہے گا کہ مجبوراً اسے رمیسا سے نکاح کرنا پڑا، اپنی مظلومیت کا رونا روئے گا کہ میں نے اس مجبور لڑکی کو بچایا ہے۔ لیکن اس نے جو کچھ کہا، جو وہ کہہ رہا تھا، رمیسا کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ جبار صاحب کہنے لگے کہ آپ بک رہے ہو۔ تم یہ کہنے لگا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ بیوی ہے میری، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اس لیے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار سناٹے دار تھپڑ التمش کے منہ پر پڑا تھا۔ تمہیں اتنا اختیار کس نے دیا کہ تم ایک عام سی لڑکی سے نکاح کر کے میرے گھر لے کر آ جاؤ؟ تم جانتے نہیں ہو ہمارے اور اس لڑکی کے سٹیٹس میں کتنا فرق ہے۔ میں مر کر بھی کبھی اسے بہو تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا، بہو تو یہ آپ کی بن چکی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی رمیسا کو اپنے کمرے میں لے جانے لگا، جبار صاحب نے التمش کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہنے لگے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اس لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ آج کے بعد نہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ ہے، نہ ہی میرے آفس میں۔ اگر تمہیں واقعی میرے پاس آنا ہے تو تم اس لڑکی کو چھوڑ کر آؤ گے۔ روم ایسا تو جب با صاحب کا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ ابھی تو وہ ٹھیک سے یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ التمش نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ ہلکا مرچ کہنے لگا، نقصان آپ کا ہے ڈیڈ، آپ کی کمپنی کو میں نے چند سالوں میں زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ جبار صاحب نے غصے سے دیکھا اور کہنے لگے، تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ مجھ پر یہ جتا رہے ہو کہ سب کچھ تمہارا کیا تھا؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ جب تھک کے کھاؤ گے نا تب تمہیں باپ کی یاد آئے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کیسے اچھی جاب ملتی ہے۔ تم اپنے بل بوتے پر کیا کر سکتے ہو؟ تم میرے بغیر کچھ نہیں۔ آج تک تمہیں جو ویلیو ملی ہے میری وجہ سے ملی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت برقرار رہے تو اس لڑکی کو وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو۔ التمش کہنے لگا، نہیں، اپنی بیوی کو میں اس لیے نہیں لایا کہ اسے دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پھینک دو۔ آپ کی مرضی ہے، آپ نے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھنا تب بھی میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ رمیسا کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ چل رہا تھا، کہنے لگی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ چند گھنٹوں میں ہی اس کی زندگی کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کہنے لگا، جہنم میں لے کے جا رہا ہوں۔ تمہیں چلنا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں چلنا تو بھی چلنا تو پڑے گا، اسی لیے منہ بند رکھو۔ اور غصے سے کہا تھا۔ جیسے ہی روٹ ختم ہوا، مین روڈ شروع ہو چکا تھا۔ وہیں سے اس نے ایک ٹیکسی کرائی اور ٹیکسی ڈرائیور کو ایک ہوٹل میں جانے کے لیے کہا۔ میں ایسا کبھی بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، شاید وہ اس کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے اسے ہوٹل کے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ اس سوچ نے رمیسا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ گاڑی جب ایک ہوٹل کے سامنے رکی اور اسے ہوٹل کے کمرے تک لے کر گیا تو وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ اندر نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگے، پھر تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں جانتی ہوں آپ مجھے کیوں اندر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا کیوں لے کر جانا چاہتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، لیکن میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ یہاں کھڑے ہو کر کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے بازو پکڑ کر اسے اندر کیا تھا اور اندر جا کر دروازہ بند کر دیا اور خود صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔
اس وقت اس کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں پر رمیسا کو رکھ سکتا۔ میسر بیڈ پر کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو سر پکڑ کر بیٹھا اور یہ سوچتا رہا کہ اب آگے کیا کریں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ عمیر، مجھے تمہارا خالی فلیٹ ہے، مجھے مل سکتا ہے؟ بس چند مہینوں کے لیے۔ وہ اپنے کسی دوست سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیتا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ چابی بھجوا دو۔ فی الحال تو صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ رمیسا اسے بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ کم از کم 3-4 مہینے کا انتظام تو ہو چکا تھا، اور اتنی دیر تک یقیناً اس کے باپ کو اس کی قدر ضرور ہو جاتی۔ اس نے ایک نظر رمیسا پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی نظروں کا تصادم ہوا تو گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ التمش کہنے لگا، کچھ کھانا ہے؟ تمہیں منگوا کے دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، زہر کھانا ہے، منگوا کر دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ روم ایسے کو جملہ سن کر وہ مزید غصے میں آیا تھا۔ کہنے لگا، اگر ایسا کوئی ارادہ تھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہارے باپ کے گھر سے تمہیں نکاح کر کے لے کر ہی نہیں آتا، مر جاتی ان کے ہاتھ سے۔ اس نے غصے سے جواب دیا تھا۔ رمیسا کہنے لگی، تو میں آپ کی منت تو نہیں کی تھی؟ اگر آپ نے مجھے اپنایا ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، پتہ نہیں آپ نے میری بے ہوشی کا کیا فائدہ اٹھایا۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے روئی تھی۔ اور تم؟ اس کو جی چاہا کہ اس لڑکی کا منہ توڑ کے رکھتا۔ اچھا ہوتا کہ وہ لفٹ میں مر جاتی، اس کو بچانے کے چکر میں بدنامی بھی مول لی، پھر اس کی زندگی اور عزت بچانے کے لیے اس سے نکاح بھی کیا، اور وہ لڑکی اب بھی اسے ہی برا کہہ رہی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے وہ ذلیل ہو کر اسے اپنے ساتھ لے کر ہوٹل میں آیا تھا، اس کے لیے گھر کا انتظام کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ کہنے لگا، ہاں، تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا، بند لفٹ میں مجھے تم پر رومانس کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور میرا چانس ختم ہو جائے، میں اس چانس کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بند لفٹ میں تمہاری بے ہوشی کا میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مرو گی، میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن نہیں، تم ہوش میں آ گئے۔ وہ چڑ کر بولا تھا۔ یہ سن کر تو رمیسا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے، وہ بھی بند لفٹ میں؟ جب میں ہوش میں آ گئی تھی میرا سانس بند ہو رہا تھا، آپ کو رومانس سوچ رہا تھا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ رمیسا کی یہ حالت ٹھیک زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا باس، جس کی وہ دل سے عزت کرتی، اس پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے دوست کا ڈرائیور آ کر اسے فلیٹ کی چابی دے گیا۔ وہ کہنے لگا، چلو، یہ ڈرائیور ہمیں فلیٹ تک چھوڑ بھی دے گا۔ اور میں ایسے کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ التمش نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ پھر رمیسا کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو، تمہارے نخرے دیکھنے کا میرے پاس فی الحال وقت نہیں ہے، اور تم اپنے پیروں سے جانا پسند کرو گی یا گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ تو رمیسا یہ سن کر فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ہاتھ بھی مت لگائیے گا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نیچے گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دوست کے ڈرائیور نے ہی فلیٹ تک انہیں پہنچایا تھا۔ فلیٹ کے اندر آتے ہی رمیسا نے دیکھا تو گھر بالکل خالی تھا، مٹی سے بھرا پڑا تھا۔ التمش نے اپنا کوٹ اتارا، ایک طرف رکھا۔ کہنے لگا، اس کی تو بہت بری حالت ہے۔ پھر دیکھا تو ایک کونے میں جھاڑو پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ایسا کرو، تم جھاڑو لگاؤ، میں تمہارے ساتھ لگتا ہوں، فرش کو دھو لیتا ہوں، صاف ہو جائے گا۔ ایسا کہنے لگی، جی نہیں، میں کوئی کام نہیں کروں گی، آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ التمش کہنے لگا، میں بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں، سمجھ آئی نا؟ اور نہ ہی تم کسی لینڈ لارڈ کی بیٹی ہو جو تمہیں صفائی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر جھاڑو اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ کہنے لگا، صاف کرو گھر کو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا۔ وہاں ایک پائپ موجود تھا، پائپ سے اس نے پورا فرش گیلا کر دیا۔ مجبوراً رمیسا کو اس کے ساتھ مل کر پورا فلیٹ دھونا پڑا۔ کافی حد تک وہ صاف ہو چکا تھا۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد سکون کا سانس لیا۔ پنکھے پہلے سے موجود تھے اور لائٹ بھی، لیکن فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ التمش کے اکاؤنٹ میں اس وقت صرف 10 سے 12 لاکھ تھے، اور وہ فضول میں کوئی بھی سامان لانے کے حق میں نہیں تھا۔ جانتا تھا پوری کمپنی اس نے سنبھال رکھی ہے، اس کا باپ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے دروازہ لاک کر کے وہ فلیٹ سے باہر نکلا تھا۔ رکشا کروایا، سونے کے لیے 2 میٹرس لے کر آیا تھا، ساتھ میں ضرورت کا تھوڑا بہت سامان جس کے بغیر گزارا کرنا مشکل تھا۔ باقی وہ کوئی چیز نہیں لایا تھا۔ اپنے لیے ایک ٹراؤزر شرٹ لے کر آ گیا اور رمیسا کے لیے ایک سے زائد سا لباس۔ تو وہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ التمش نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کس بات کا سوگ بنا رہی ہے۔ سوگ تو مجھے بنانا چاہیے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا بہت برا ہوا۔ مجھے تو نیکی کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ رات کے لیے پکا ہوا کھانا بھی لے کر آیا تھا، ساتھ میں ضرورت کا سامان بھی، چائے بنانے کی کیتلی، کھانا بنانے کی دیچکی، کچھ نمک، مسالے۔ فی الحال تو دال چاول اٹھا کر لایا کیونکہ فریج بھی موجود نہیں تھا۔ سب کچھ لا کر اس نے کچھ کچن میں رکھا۔ پھر جو رکشے والے سے یہ میٹرس لانے کے لیے اوپر کہا تھا، وہ میٹرس اس نے ایک کمرے میں بچھوا دیے۔ رمیسا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے سب کچھ اس شخص نے پری پلان کیا ہے۔ کیسے گھر کا سامان لے کر آ رہا ہے، جیسے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ پتہ نہیں میں اس شخص کی نظریں پہچان کیوں نہیں پائی۔ مجھے لگتا ہے اس نے سارا کھیل جان بوجھ کر میرے ساتھ کھیلا تھا۔ لفٹ کا بند ہونا اور پھر اپنی شرٹ اتارنا، بے ہوشی میں میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کرنا، لفٹ کا اچانک سے کھلنا اور پھر فٹافٹ سے نکاح کرنے کے لیے بھی پہنچ گیا۔ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ نہ کیا ہوتا، یہ مجبوراً مجھے بچانے کے لیے کچھ کیا ہوتا، تو یوں مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہ پہنچ جاتا۔ یقیناً اس کی نیت میں پہلے سے فطور تھا۔ یہ مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ رمیسا یہی سوچ سوچ کر اپنا دل جلا رہی تھی جب التمش کمرے میں آیا۔ اس وقت نہا دھو کر ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ یہ ایک شاپنگ بیگ ہے، اچھال کر رمیسا کی طرف پھینکا۔ کہنے لگا نہا کر کپڑے بدلو، پھر مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر جیسے رمیسا کو آگ لگی تھی، فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مل کر؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں بڑی خوشی خوشی آپ سے شادی کی ہے جو میں آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی، آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کروں گی؟ مجھے نہیں پتا تھا آپ کی نیت میں فطور ہے۔ آپ مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ میرے ساتھ یہ سب ڈرامہ رچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور بہت کچھ کہتی، وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ کہنے لگا، اس وقت بحث سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ جا کر نہاؤ، حلیہ دیکھو اپنا، مٹی سے بھری ہوئی ہو۔ رمیسا نے اپنے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں نہانے چلی گئی۔ باہر آئی تو التمش کھانا کھا چکا تھا۔ اس کی بریانی کا باکس پڑا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمیسا نے دوپٹہ اچھے طریقے سے لیا تھا، سر بھی ڈھانپ لیا تھا۔ بریانی کھا کر باکس کچن میں رکھا، کچرے کی باسکٹ میں ڈال دیا۔ دونوں میٹرس اسی کمرے میں بچھے تھے اور التمش دوسرے کمرے میں تھا، اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ اپنی سی وی کا ہی جگہ جگہ بھیج چکا تھا۔ امید تھی کہ بہت جلد جاب مل جائے گی، اور رمیسا ویسے بھی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے لیٹتے ہی سو گئی۔ جب رات کو وہ کمرے میں آیا تو بے خبر سو رہی تھی۔ بال گیلے تھے، اسی لیے اس نے نہ تو جوڑا بنایا تھا نہ چٹیاں باندھی تھی، اور اس وقت وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی کمر تک آدھے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلی بار التمش نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ لڑکی اتنی بھی معمولی شکل و صورت کی نہیں تھی، اچھی تھی، خوبصورت تھی، معصوم بھی بہت تھی۔ پہلی نظر میں اسے اچھی بھی لگی تھی، شریف لڑکی تھی۔ آج تک کبھی اس نے التمش کو متاثر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی دوسری لڑکیوں کی طرح۔ اکثر لڑکیاں تو اسے مسکرا کر دیکھتی تھیں، ادائیں دکھاتی تھیں کہ ایک بار التمش کی طرف سے اشارہ ہو اور وہ اس کے ساتھ فری ہو جائیں، بے تکلف ہو جائیں، لیکن رمیسا نے ایسی کوشش کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے تو کبھی مسکرا کر کسی بات کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ بے تاثر چہرہ رکھتی تھی، کام کی بات کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ میٹرس پر سو رہی تھی، بال بکھرا کر چہرے کو چھو رہے تھے۔ ایک پل کو اسے اس انداز میں دیکھ کر وہ مبہوت سا ہوا تھا۔ التمش چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو اس قدر غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ رمیسا اس کی بیوی بن چکی تھی۔ خود بخود ہی اس سے اٹریکشن محسوس ہونے لگی۔ اس کے قریب بیٹھا اور بے ساختہ اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔
اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کے چہرے کے قریب آنے لگا، زلفوں سے اٹھنے والی خوشبو سے دیوانہ سا بنا رہی تھی۔ التمش کا تو ایک پل کو خود بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کر کیا رہا ہے، جب اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ رمیسا کے چہرے کے بے حد قریب کیا تو اچانک سے رمیسا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اپنے بے حد قریب التمش کی سانسوں کو محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ بے حد قریب دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ التمش کے سینے پر رکھ کر اسے دور کیا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ اسے تو لگا تھا شاید اس کی یوں آنکھ کھل جانے پر التمش تھوڑا سا ہڑبڑائے گا، گھبرائے گا اور 100 طرح کی صفائیاں پیش کرے گا، مگر التمش نے اپنا لہجہ وہی نرم رکھا، تھوڑا پیچھے ہو کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ شوہر ہوں تمہارا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ کر کہنے لگی، یہ کیا کر رہے تھے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے اتنے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ لفٹ میں بھی آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا، آپ نے میرا فائدہ اٹھایا تھا نا، اور ایک بار پھر آپ میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ جس طرح بول رہی تھی التمش نے ماتھے پر بل پڑے، پھر کن پٹی کھجا کر کہنے لگا، شاید تم بھول رہی ہو، نکاح کیا ہے میں نے تم سے، بیوی ہو تم میری، میرے لیے حلال ہو، جائز ہو، اور ہر طرح سے تم میرے لیے میری حد تک آزاد ہو۔ میں تمہیں دیکھوں چاہے جس بھی حال میں دیکھوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا، میرا تم پر تم سے بھی زیادہ حق ہے، تو تم یہ سوال کرنے والی کوئی ہوتی ہی نہیں ہو۔ میں تمہیں کب دیکھ رہا ہوں، کیسے دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، اور یہ دوپٹے سے خود کو چھپا کیوں رہی ہوں؟ تمہارے وجود کے ہر ایک انگ پر میرا ہی حق ہے۔ وہ اس کے سینے کی جانب دیکھ کر بولا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اب تو وہ بالکل یقین کر چکی تھی کہ یقیناً پہلے سے ہی میرے باس کی نیت مجھ پر خراب تھی، تبھی انہوں نے یہ سب کچھ کر کے مجھ سے شادی کی۔ لیکن اب اسے یوں گھبراتا دیکھ کر التمش وہاں سے اٹھ چکا تھا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، پتہ نہیں خود کو کہیں کی اپسرا سمجھتی ہے، اتنا ہی خود کو چھپا کر رکھنا ہے تو لکڑی کے صندوق میں خود کو بند کر کے قبر میں دفن ہو جاؤ۔ التمش بڑبڑا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ اس کے بعد پوری رات رمیسا ڈر سے سو نہیں سکی تھی کہ کہیں دوبارہ سے التمش نہ آ جائے۔ التمش نے جہاں جہاں سی وی بھجوائی تھی، کہیں سے بھی کوئی بھی اسے نوکری پر رکھ نہیں رہا تھا۔ ایک جگہ پر اسے انٹرویو کے لیے بلا بھی لیا گیا تھا۔ اس کی سی وی بے حد شاندار تھی اور کمپنی کو ایسے ہی مینیجر کی ضرورت بھی تھی، مگر ابھی وہ بیٹھا باس کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان کے پرسنل موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ارے جبار صاحب بتائیے کیسے کال کرنی ہوئی۔ التمش سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی بات نہیں بن پائے گی۔ جیسے جیسے اس کی کمپنی کا باس جبار صاحب سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ کہنے لگا، ارے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے ساتھ نمک حرامی تھوڑی کریں گے۔ آپ کا کہا سر آنکھوں پر۔ فون بند کر کے کہنے لگے، دیکھو بیٹا جی، بلا شبہ آپ جبار صاحب کی اکلوتی اولاد ہو، لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ جو تعلقات آپ کے ابا کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو نوکری نہ دی جائے، اسی لیے ہماری طرف سے معذرت ہے۔ اس شہر میں 7 بڑی کمپنیاں تھیں اور ان 7 میں وہ جا چکا تھا، مگر ان سب نے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، صرف اور صرف اس کے باپ کی وجہ سے۔ جبار صاحب کا بھی کہنا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں اور آ کر میرے قدموں پر جھکے گا نہیں، تب تک یہ یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اسے کیا لگتا ہے کہ ایسے اس کی محنت کا پھل اسے مل جائے گا؟ جب تک باپ کا ساتھ نہ ہو تب تک یہ دنیا والوں کے پیروں تلے رونتا رہے گا۔ وہ اپنی انا میں بیٹھے تھے اور یہاں دھیرے دھیرے بینک بیلنس ختم ہو رہا تھا۔
ایک پل کو بھی التمش کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور ایک لڑکی کی زندگی اس نے بچائی ہے۔ اس شام جب وہ گھر جانے لگا تو راستے میں التمش کو اس کا ایک دوست مل چکا تھا۔ اسی کی کار میں بیٹھ کر وہ گھر جانے لگا۔ آج تک اس نے التمش کو اس قدر افسردہ نہیں دیکھا تھا، اور اس حالت میں تو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں بات نکلی تو التمش اسے بتانے لگا کہ کس طرح ایک لڑکی کی عزت بچاتے وہ اپنے گھر والوں کو ناراض کر چکا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کے بزنس بھی جا چکا ہے۔ دونوں کی جگری یاری تھی۔ وہ اسے وہاں سے سیدھا ایک ریسٹورانٹ لے گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر اس کا دوست حماد کہنے لگا کہ تم جس طرح کا ماسٹر مائنڈ رکھتے ہو ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تم نے جس طرح اپنے باپ کی کمپنی کو عروج پر پہنچایا ہے، میں چاہتا ہوں تم ویسے ہی میرے ساتھ بھی مل کر کام کرو۔ انویسٹ میں کروں گا، بس تم نے اس بزنس کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ ہم دونوں پارٹنرشپ پر کام کریں گے، لیکن میرا پیسہ اور تمہارا دماغ چلے گا۔ اس سے اچھی آفر تو التمش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو کافی خوش ہو گیا تھا۔ جب گھر گیا تو رمیسا پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اب ایسے تو نہیں چلے گا، آپ کو تو نوکری مل نہیں رہی، لیکن مجھے تو مل ہی جائے گی، اسی لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ مگر التمش نے اسے سمجھا چکا تھا۔ شاید پہلی بار ہی تھا جب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اپنے بزنس اور سارے ماسٹر پلان کے بارے میں بتا رہا تھا، جسے وہ بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ واقعی محنتی لڑکی تو وہ بھی تھی۔ فوراً مسکرا کر کہنے لگی، میں آپ کی جس قدر ہو سکے مدد کروں گی۔ یوں گھر بھی اور آفس بھی وہ مل کر کام کرنے لگے تھے۔ اسی بیچ کب دونوں کے بیچ محبت بڑھنے لگی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سارے وسوسے اور شکوے شکایات جو رمیسا کے دل میں التمش کو لے کر تھے، وہ دھلنے لگے تھے۔ وہ ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اس کی عزت بچائی تھی، اور وہ بلا وجہ ہی اس پر شک کرتی آئی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد پروجیکٹ حاصل کر چکے تھے تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ کروڑوں کا تھا۔ ان کے دن بدلنے والے تھے۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے جب راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بھیگتی گاڑی، بارش اور گرجتے بادل۔ رمیسا کو یہ منظر دیکھ کر خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے التمش کا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگی، التمش پلیز گاڑی جلدی چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے اور وہ اس لڑکی کو یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا، بس بھی کر دیا کرو رمیسا، چھوٹی چھوٹی بات پر یہ تم رونا شروع کر دیتی ہو۔ کبھی اندھیرے میں تمہیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کبھی لفٹ میں، کبھی گاڑی میں، بارش سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب تمہیں، وہ ہڑبڑا کر کہنے لگے کہ جی، وہ کہنے لگا کہ تم التمش کی بیوی ہو، تمہیں یوں ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ چلو آج میں تمہارے سارے ڈر اتارتا ہوں۔ اس وقت وہ دونوں جہاں پر موجود تھے ایک ویران علاقہ تھا۔ اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکل آیا، وہ فوراً ڈرتے ہوئے التمش کے سینے میں چھپ گئی کہ بادل گرجیں گے، بجلی میرے پہ گر جائے گی، پلیز ایسا مت کریں۔ مگر وہ اسے بارش میں کھڑا کر چکا تھا۔ بادل گرجنے کے بعد بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وجود کی رعنائیاں واضح ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ جب التمش اس کے بھیگے وجود میں کھونے سا لگا، اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا جو کہ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ کہنے لگا، ادھر دیکھو، تمہیں ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ تمہیں میرے قریب ہو کر بھی خوف آتا ہے؟ وہ جس انداز میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، رمیسا تو اس کی جانب کھینچتی چلی گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب دونوں کے جذبات ایک ساتھ ابال مارنے لگے تھے۔ وہ وہیں اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک دوسرے میں وہ دونوں کھو چکے تھے۔ تبھی
دور سے آتی گاڑی کے ہارن سن کر تیز بارش میں وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ شرم کے مارے رمیسا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور التمش بھی گاڑی کو چلا چکا تھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ رمیسا اور التمش کے چہرے پر تھی۔ ایک پل کے لیے بھی التمش نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ فلیٹ میں آنے کے بعد وہ بھاگ کر فوراً کپڑے نکال کر واش روم جانے لگی۔ جب التمش اس کا ہاتھ پکڑ گیا اور کہنے لگا کہ کس کی اجازت سے کپڑے بدلنے لگی ہو؟ ادھر آؤ، میں خود تمہارے کپڑے چینج کروں گا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ التمش کہنے لگا میں ایسا ہی کروں گا اور بالکل کروں گا، تم صرف اور صرف میری ہو۔ یہ کہہ کر اسے قریب کر چکا تھا اور پھر کمرے کی روشنی بجھ چکی تھی۔ وہ رات دونوں کی یادگار رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی پوری شدتیں رمیسا کے وجود پر وار چکا تھا۔ اگلی صبح جب رمیسا کی آنکھ کھلی تو اس کے بھیگے کپڑے فرش پر ایک جانب کو پڑے تھے اور وہ صرف کمفرٹر میں لپٹی التمش کے سینے سے لگی تھی۔ دل ملا کر فوراً خود کو التمش سے دور کی اور واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد دونوں کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ آپسی تعلقات تو ٹھیک ہو گئے تھے مگر ساتھ ان کا بزنس بھی ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ جہاں ایک جانب التمش کی کمپنی ترقی کر رہی تھی اور دوبارہ سے اپنا گھر گاڑی بینک بیلنس پا چکا تھا، وہیں دوسری جانب جبار صاحب کی کمپنی ایک بار پھر اسی نوبت پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جو پروجیکٹس انہوں نے کلائنٹس کے ساتھ شروع کیے تھے وہ بیچ میں چھوٹ چکے تھے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ مجبوراً جبار صاحب کو یہ ماننا پڑا کہ وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ہی دم سے تھے۔ انیلا بیگم بھی بیمار رہنے لگی تھی، کہنے لگیں کہ اب بس بھی کر دیں، 6 مہینے گزر چکے ہیں، مزید کتنا میں اپنے بیٹے کے بغیر رہوں گی؟ ضروری ہے کہ ہر روایتی باپ کی طرح آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کریں؟ جائیے اور جا کر میرے بیٹے کو لے کر آئیے اور میری بہو کو بھی۔ وہ دونوں میاں بیوی سالی شان محل نما گھر کے باہر پہنچے تھے جہاں پر چند روز پہلے ہی التمش شفٹ ہوا تھا، مگر واچ مین نے انہیں بھی روک لیا تھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ جب تک سر اجازت نہیں دیں گے آپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ مگر پھر التمش کو جب پتہ چلا کہ اس کے والدین آئے ہیں تو وہ فوراً خود باہر آیا تھا۔ جبار صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فوراً گلے سے لگا لیا۔ انیلا بیگم بھی رونے لگی تھی۔ جبار صاحب کہنے لگے بلا شبہ آج میں جس مقام پر تھا وہ صرف تمہاری وجہ سے ہی پہنچا تھا۔ میں نے تم سے دور ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ پچھتاوا چاہے جیسے بھی آیا تھا مگر انہیں آ چکا تھا۔ وہ اندر آ کر بیٹھے تو اتنے میں اپنے کمرے سے رمیسا نکلی تھی۔ جبار صاحب کی گہری سانس خارج کر کے آگے بڑھا۔ انیلا نے بے ساختہ نظر اس کے پیٹ پر ڈالی تھی۔ صاف ظاہر تھا رمیسا ماں بننے والی۔ مسکرا کر کہنے لگی کہیں میری بہو امید سے تو نہیں؟ التمش نے مسکرا کر تائید کی تھی۔ وہ تو فوراً اپنی بہو کے صدقے واری جانے لگی تھی۔ جبار صاحب کو پتہ چلا کہ وارث آنے والا ہے تو رمیسا کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے جس کے بعد رنجشیں ختم ہو چکی تھیں اور سب مل کر رہنے لگے۔ وہیں اس رات CCTV فوٹیج بھی مل چکی تھی جو کہ اس شام کی تھی جب رمیسا اور التمش لفٹ میں بند ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ فوٹیج التمش کو ملی تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ در حقیقت شام احمر ہی تھا جو کہ خود رمیسا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ آفس میں داخل ہوا تھا اور لفٹ میں آتی رمیسا کو دیکھا تو اس نے جان بوجھ کر لفٹ بند کر دی کیونکہ وہ خود ایک میکینک تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ رمیسا لفٹ میں ہی مر جائے اور اس سے شادی نہ کرنا پڑے، مگر نہ جانے کیسے لفٹ دوبارہ چل چکی تھی اور اندر رمیسا کو باس کے ساتھ دیکھ کر اسے نیا بہانہ مل چکا تھا کہ وہ اسے بدنام کر کے آفس میں لگے CCTV کیمرے میں یہ ساری معلومات آ چکی تھی۔ جب یہ معلومات قیوم صاحب کو التمش نے دکھائیں تو کافی روئے۔ احمر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا جس نے اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ قیوم صاحب اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے مگر وہ ہاتھ پکڑ کر ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کچھ دیر معافی تلافی ہوتی رہی مگر دھیرے دھیرے دل کا غبار ہٹا تو زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ چند ماہ بعد رمیسا نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا جس کے بعد تو جبار صاحب کی خوشی دوبالا ہو گئی۔
10 بکرے انہوں نے صدقے کے طور پر دیے تھے اور پھر شاندار عقیقہ کروا کر پورے خاندان کو مدعو کیا تھا۔ اس پورے فنکشن سے تھک ہار کر رات کو رمیسا چند ماہ کے بالاج کو اپنی گود میں لے کر بہلا رہی تھی جب التمش کمرے میں داخل ہوا۔ مسکرا کر نظر بھر کر اس نے اپنے بچے اور بیوی کو دیکھا، دونوں میں ہی جیسے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ بڑے پیار سے قریب آ کر اس نے بالاج کو رمیسا کی گود سے اٹھایا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ تھینک یو میری زندگی مکمل کرنے کے لیے میری جان۔ رمیسا کے گال سرخ لال ہونے لگے۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی، جب بھی التمش کا لمس پاتی تھی تو یوں مسکراتی تھی جیسے وہ پہلی بار اسے چھو رہا ہے۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی تھی۔